अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप सबकी मोस्ट डिमांडिंग और बहुत ही इंतज़ार के बाद आने वाली है दिलारा और तोरान स्पेशल एपिसोड। ये नहीं कि सिर्फ इसी पे एपिसोड होगी, और भी बहुत सारे क्यूट प्यारे और रोमांटिक से मोमेंट्स होने वाले हैं। तो बहुत ही धमाका एपिसोड है, दिल थाम लीजिए। एपिसोड हो गई है जी 70। भाई, नॉवल 70 तक चला जाएगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, और मुझे लगता है ये 80 तक जा कर ही रहेगा। यानी जो मेरी ज़ुबान से निकला था वो पूरा होने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं कब तक एपिसोड जो है वो कब तक सब कुछ सिमटता है। कोशिश तो यही है नेक्स्ट वीक में इसको ख़त्म करके फिर हम उससे अगले में आतिशम स्टार्ट करें। तो बातें जो हैं वो बंद करते हैं, जल्दी से लेकर चलती हूँ मैं आप सबको आज के एपिसोड 70 की तरफ। नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय एस मरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। तुम बज़ाहिर कहीं नहीं थी, पर यहाँ मेरे सीने में तुम्हारा होना महसूस होता था। अनजान रहा इस कैफियत से, इस दिल को सुकून देते एहसास से। और मुझे अफसोस है मैंने बहुत देर कर दी तुम्हारी खबर पाने में। ऐसी देर तुम डिजर्व नहीं करती थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने सब झेला। मुझे तुम्हारे इन गुजरे 17.5 सालों के एक एक लम्हे का एहसास है दिलारा। वो शायद थक रहा था। ये मुलाकात तो उसकी सोच से ज्यादा मुश्किल थी। दिलारा को मनाना ईशा से करोड़ों दर्जे मुश्किल था। वो अपना हाथ इस बार बेदर्दी से खींच गई। पहले इस पर तोरान को दर्द हुआ। टीस एक जिस्मानी थी, एक रूही, और एक खिंचाव कल्बी था। वो उठी और अपने बालों को मुट्ठी में भरा। यूं था जैसे वो अभी चीख उठेगी। उसे अकेला नहीं छोड़ना हमें, चलो। सारी सूरत हाल बारान से जानने के बाद वो बारान का हाथ पकड़े खींचकर इसे दरवाजे तक लाई। दिलारा के गहरे गहरे सांस इन तीनों का सांस भारी कर रहे थे। इससे ज्यादा इस लड़की की खुशनसीबी क्या थी भला। वक्त जैसे थम गया। कोई नहीं जानता था वो चीखेगी, रोएगी या हार जाएगी। किसी ने भी दिलारा का पसपा होना नहीं चाहा। इन तीनों के लिए वो अलग 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 तरह की कीमती थी। नहीं, आपको एहसास नहीं हो सकता। आपको मेरे एक लम्हे का भी एहसास नहीं हो सकता। जब मम्मा के साथ रिश्ता बनाकर रात गुजारी तो क्यों खबर ना रखी, हाँ, कि कोई औलाद भी हो सकती है? कि क्यों मेरी खबर आप तक ना पहुंची? मैं नहीं मानती कि औलाद दुनिया में आए और बाप को खबर ना हो। आप दोनों ने मुझे वही अजियत दी जो मैं डिजर्व करती थी। अनवांटेड चाइल्ड ऐसे ही तो होते हैं, जिनका वजूद बस परेशानी, तकलीफ और मुसीबत होता है। हाँ, मैंने खुद को कई साल बस मुसीबत और बोझ मानकर जिंदगी जी। बारान के आने से पहले तक मैं बोझ ही थी। बी के कंधों का बोझ। एक ऐसी बच्ची जिसके अन्य बाबा एक सवालिया निशान थे। सिर्फ इसे एहसास है मेरे एक लम्हे का। यह मेरी बी को है और किसको कभी नहीं हो सकता। आप मुझे बुरे नहीं लग रहे, इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरे नहीं। मैं दिल को समझा लूंगी, लेकिन मैं आप दो को कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे नफरत नहीं आप दो से, लेकिन मैं मोहब्बत भी नहीं करना चाहती। वो चीखी थी, उसकी आवाज टुकड़ों में बटी थी। तोरान ने उसका हर लफ्ज, हर शिकवा दिल मजबूत किए सुना। हाँ, उसका दिल फट रहा था, पर वो मजबूर था सब चुपचाप सुनने के लिए। जब ईशा ने तड़प उठते अपने दिल पर हाथ रखा, वो दिलारा के यूं ही आतिश फिशां की मानित फट पड़ने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन बारान तकलीफ के बावजूद कहीं अंदर से पुरसकून था। जो दिलारा के अंदर कयामत सा दर्द था वो यूं ही चीख कर निकल सकता था। उसके सीने पर जो सिल दरी थी वो बस इसी सूरत हटनी मुमकिन थी, जब वो अपने अंदर जमा कई सालों की भड़ास निकाल लेती। ईशा और बारान ने तुम्हें मुझसे छुपाया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था तब, क्योंकि उनकी नज़र में घटिया, मुजरिम और जानी था। लेकिन ये मेरे और तुम्हारे हक में ठीक साबित ना हुआ। वो अपनी तरफ से एक सफाई, एक ना कबूल किया जाता बहाना और एक उलझी मिन्नत करता नजर आया। वो उसको उकसाने के बजाय अपने जुर्म कबूल कर रहा था ताकि वो फिर ना चीखे। उसके होते अब उसकी बेटी कभी किसी मामले में बेबस ना हो। वो तोरान को अजियत से सुने जरा उसके पास आकर रुकी। दोनों के अंदर क्या क्या दुख थे, सब आंखों में सिमट आए।
وہ تو جانتی تھی ہر سچائی، پر توران نہیں جانتا تھا کہ وہ سب جان چکی ہے۔ تو اب یہ سب نہیں ہے آپ؟ وہ سرخ آنکھوں سے توران کو دیکھتے بمشکل بول پائی۔ مجرم تو وہ بہرحال تھا دلارا کا۔ نہیں، پہلے بھی نہیں تھا۔ آؤ نا میرے پاس، تمہیں بتاؤں کیا کیا گزری مجھ پر۔ مجھے سن لو ایک بار۔ پیار کرنے پر مجبور نہیں کروں گا، جانتا ہوں نفرت نہیں کرتی تم، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مجھے بس تم چاہیے ہو۔ کچھ دیر اپنے سامنے بیٹھی مجھے سنتی ہوئی وہ اس کے خوبصورت مضبوط اور پھیلے ہاتھ کو تکنے لگی، جسے پکڑنے کی آس وہ 6 سال کی عمر میں اپنے نام کی قبر میں گاڑ چکی تھی۔ تو اب یہ پھیلا ہاتھ دیکھ کر اس کا سینہ جل رہا تھا، ہر طرف درد محسوس ہو رہا تھا، اندر حلق تک دھواں برنا کسے کہتے ہیں یہ دلارا کو آج پتا چلا۔ ابھی بھی اپنی پڑی ہے نا، اپنے درد ہلکے کرنے کی خواہش ہے؟ آپ پر کیا بیتی یہ بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا پلڑا مجھ سے باری ہو جائے؟ پھر جب میں آپ کو پہلے سن لوں گی پھر کس دل سے اپنی سنا یا کہہ سکوں گی؟ بہت تیز اور ہوشیار ہیں، بیٹی ہوں اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ خود غرضی کا لیول ہی نہیں چھوڑا آپ نے۔ وہ بہت زیادہ بدگمان تھی، اس کا بس نہ چل رہا تھا دھیرے سے بات ہی نہ کرتی، ہاں نہ بھی چیخ کر کرتی، یا پھر اس ملاقات کو ختم کر دیتی، کہیں اپنا وجود گم کر دیتی۔ چلو پہلے تم سنا لو، میں خود غرض نہیں بنتا۔ یہاں ہو میرے پاس میرا بچہ۔ وہ یہاں بھی ہتھیار ڈال گیا۔ وہ ایسے اور پاگل ہوتی اور بے قابو ہوتی اور زیادہ توران کا دل دکھاتی، اس کے باوجود وہ اسے یوں پکارنے کی جرت کر بیٹھا جو فی الحال دلارا کو سینے میں سلگتے تیر کی مانند بے وسط محسوس ہوا۔ عیشا اور باران اب تک دونوں کی باتیں سن اور سہ رہے تھے۔ بچہ نہیں ہوں آپ کا میں، ایک بار پھر دانت پیس کر سامنے والے کو بے جا بے تکلف ہونے سے رک جانے کی تنبیہ کی۔ ہم اس کے گن گرج رکھتے لہجے پر قربان جا رہا تھا، اس میں بھی توران کا لیول پار کر گئی تھی۔ میرے پاس آؤ، بتاؤں کیا ہو تم۔ وہ ڈھیٹ بنا پھر سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا۔ یہ ہاتھ میری طرف مت بڑھائیں، مجھ سے پکڑا نہیں جائے گا۔ اگر آپ واقعی مجھے سب بتانا چاہتے ہیں تو میں ضرور سننا چاہوں گی، لیکن میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں وہ سب نہیں بھول سکتی، میں اپنی تکلیف معاف نہیں کر سکتی۔ دلارا نے اپنے خواہ فری ہوتے آنسو بے دردی سے پونچھے، اور اسے سنے گی یہی دوران کے لیے سانس لینے میں مددگار لمحہ ثابت ہوا۔ اب تم خود چاہ رہی ہو کہ بابا خود غرض بنے؟ ایک معصوم سا شکوہ تھا کہ وہ کیسی روح ہے، شکوے بھی کرتی ہے اور عمل بھی نہیں کرتی۔ آپ پر ہی سوٹ کرتا ہے یہ، میں آپ جیسی ظالم اور بے مروت نہیں ہوئی ابھی۔ احسان جتانے کی مانند وہ اسے دیکھتے بولی تو توران کی گہری جمی آنکھوں میں شفقت اور محبت کا جہاں اتر آیا۔ وہ واپس اسی جگہ بیٹھی پر ناراض لگ رہی تھی، روٹھی ہوئی، حزن چہرے پر پھیلا ہوا تھا، جیسے وہ اپنے اندر دبانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ جب میں نے اور عیشا نے نکاح کیا تب ہماری اگلی خواہش ایک بیٹی کی تھی، یہ نام بھی میرا سوچا اور ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے۔ تم کیسے سوچ بیٹھی پھر کہ انوانٹیڈ ہو؟ توران کے سوال پر وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، وہ مرجھایا ہوا تھا۔ دلارا کو دکھ ہوا، اس کے سوال نے جیسے پورے وجود کی تازگی نگل لی ہو، سکھ چھین لیا ہو۔ وہ یہی سوچ رہی تھی اس شخص کی بات پر یقین کرے یا نہیں۔ یقین کرتی تو دل دکھتا، نہ کرتی تو یہ عزیز اور پیارا شخص دکھ جاتا۔ وہ عجیب کشمکش میں گھری تھی۔ میری سوچ دنیا والوں سے مختلف ہے، میں خواب نہیں دیکھتی، نہ آنکھوں میں امیدیں لے کر گھومتی ہوں۔ وہی کہا ہے جس پر میرا ایمان ہے، جس پر میری تکلیف کا ایمان ہے، وہ خود کو صحیح ثابت کرے سنگ دلی سے بولی، اور اس بیچ اس نے توران مزدور پر سے کئی بار نظریں ہٹا کر ڈالی تھی۔ مجھے عیشا سے سچ میں محبت ہوئی تھی، آج تک ہے وہ محبت۔ تو سوچو تم ہم دو کا حصہ ہو تو تمہارا کیا مقام اور جگہ ہوگی۔ اگر مجھے پتا ہوتا ہماری کوئی بیٹی ہے، میں جان تک کی پرواہ نہ کرتا اور یہ سب نہ ہوا ہوتا، پر میرے بے خبر رہنے نے تم دو کی جان تو کم از کم بچائی۔ منفی پہلو کو بھی تو دیکھو میرے دل کے ٹکڑے، کہ دوسرا یقین دلایا گیا جس پر وہ جواباً توران کو دکھ سے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اس شخص کے دل کا حصہ ہے؟
کیا اس کی قسمت اتنی تاریک ہے کہ وہ ایک سنگ دل، بے پرواہ اور وحشی دل میں ہے؟ یہ تو دلارا کی سوچ تھی۔ در حقیقت تو اس شخص کا دل تو دلارا کے دل جیسا ہی معصوم تھا۔ میں اس گندے اور ظالم دل کا ٹکڑا نہیں، سمجھ لیں اس بات کو، اور مجھے ایسے فضول ناموں سے پکارنا بند کریں۔ میں آپ پر کیسے یقین کروں کہ آپ نے عیشا کو چھپ کر اپنایا، اپنے لچے لفنگے دوستوں کو گواہ بنایا؟ عیشا مل گئی تو اپنا مطلب پورا کیا، اور رات کے اندھیرے میں پیار والا چہرہ دکھا کر، اندھیرا چھٹتے ہی بھیانک روپ دکھا کر ان کی سانسیں چھین لی، نکاح نامہ پھاڑ کر ان کے منہ پر مارا اور یوں بھاگ گئے جیسے آپ کو پڑی ہی نہ ہو کہ وہ لڑکی جیتی ہے یا مر جاتی ہے۔ یہ محبت ہے؟ آپ مرد تھے، اپنی فیملی کو کیوں شامل نہ کیا اپنے اور عیشا کے نکاح میں؟ وہ زہر میں بھجے الفاظ سے دوران کا امتحان لیتی یا جان نکالتی، آج سب گوارا تھا۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے دلارا۔ ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس نکاح کو فی الحال خفیہ رکھیں گے۔ وہ اس کے بونڈے جواز پر ذرا امپریس نہ ہوئی۔ پیار کسی خون ریزی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ اسے ڈر کا سایہ بھی چھو سکتا ہے۔ یہ سب آپ کی اپنی کریٹ کی مجبوریوں کی داستان ہے، سو مجھے اس سے بگلانے کی کوشش بھی مت کریں۔ کچھ اور ہے کہنے کو، کچھ سالڈ؟ وہ کسی صورت مان جانے والی نہ لگ رہی تھی۔ اس نے اگر محبت نہ کی ہوتی تو شاید توران کی باتوں میں آ بھی جاتی۔ اس صبح ایک کال آتی ہے جس میں مجھے کہا جاتا ہے مزید لڑکیاں نہیں چاہیے، سب ختم کروں اور واپس آ جاؤں، ورنہ میرے اور عیشا کے پورے خاندان کو ایک لمحے میں ختم کر دیا جائے گا۔ اور یہی دھمکی مجھے اب تک تھی کہ میں پیچھے پلٹا تو سب تباہ ہو جائے گا۔ توران نے افسوسناک سچائیاں بتائیں جو سالڈ بھی تھیں، پر وہ اب بھی امپریس نہ ہوئی۔ آپ کو دونوں خاندانوں کی تباہی کی فکر رہی؟ آپ تو آلریڈی سب تباہ کر کے بھاگے تھے، پھر دھمکی سے مت ڈرتے مزید، اور پیچھے مڑ کر جلدی دیکھ لیتے، شاید جلتی بجھتی راگ میں کسی کی کوئی بچی کچی سانس مل جاتی آپ کو۔ کیا آپ ماما کو اعتماد میں لے لیتے؟ واپس آ کر یہ مشورہ کم آگ میں جلتا ہوا تیر زیادہ تھا۔ اس بار وہ تھکا سا مسکرایا کہ اس نے شاید اپنے اور توران کے بیچ اس تناؤ کے نہ ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ کچھ لوگ پیچھے مڑ کر اس لیے بھی نہیں دیکھتے کہ پتھر ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ فلسفے سے سخت چڑ گئی، اس کا ضبط جواب دینے لگا۔ آپ آلریڈی پتھر تھے، اس فلسفے کی آڑ میں خود کو معصوم ثابت مت کریں۔ وہ سخت غصے سے بولی، لیکن آواز اونچی کرنے سے گریز کیا کیونکہ وہ احترام دینا چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ پہلے ہی سے توران پر چیخنے کا ملال ہو رہا تھا۔ پتھر نہیں ہوں میں دلارا۔ وہ اس کی آنکھوں میں یہ کہہ کر درد جگا گیا جیسے کسی نے یہ بے بسی کی آخری خط میں کہا ہو، یقین دلایا ہو۔ وہ اسے پتھر کیسے کہہ گئی؟ پتھر تو کبھی موم نہیں ہوتے، پر اس کے سامنے تو توران مزدور ایک موم کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اسے کچھ بھی برا کہنے پر فوراً پچھتاوا گھیر رہا تھا۔ جانتی ہوں غصے میں سامنے والے کو کہہ دیا جاتا ہے، ہر کہی بات سامنے والے پر پورا تھوڑا اترتی ہے۔ وہ یہ صفائی دیتی بہت کیوٹ لگی، کم خفا اور کھوئی کھوئی، معذرت کرتی ہوئی۔ تم نے اسکارف دیا تھا تب پتا تھا میں کون ہوں؟ اس بار ان جھکی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے ایک نرم سا سوال کرتے مسکرایا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، اسے مکرنا بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں میسج دیکھا تھا ماما کا۔ وہ اس کا ہاتھ پرے کرتی آنکھیں چراتی بولی، تمہارے اسکارف نے آدھی جان بچائی میری۔ وہ اسے مان دینے کی غرض سے بولا تو دلارا نے آزردگی سے اب تک اس کے سرہانے پڑے اسکارف کو دیکھا، پھر توران کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ لیکن میں نے آپ کو ورم رہنے کے لیے وہ دیا تھا، حفاظت کے لیے نہیں۔ وہ ہفکی سے بولی، اس کے دیے اسکارف کو اتنا درد دینے کی اس شخص نے جرت کیسے کی؟ لہو لوہان کر دیا، وہ بھی اپنے خون سے۔ حفاظت کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے یا ورم رکھنا؟ اب کی بار وہ توران کے گہرے سوال پر ذرا الجھی۔ ٹھنڈ سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ اس حفاظت کو کیا کرنا جس کے باوجود بندہ ٹھنڈ سے اوپر کی فلائٹ کٹوا لے؟ وہ منہ پھٹ بھی بلا کی تھی۔ توران کو لگا وہ اپنے ہی فیمیل ورژن سے مل رہا ہے۔ اس موازنے کا سرور ہی الگ تھا۔ میرے گلے لگو دلارا، تمہارا ہاتھ پکڑنا کافی نہیں محسوس ہو رہا۔ وہ اس کے خوبصورت سے بالوں کو سہلاتے یوں ہی خواہش کہہ گیا۔
جس نے دلارا کو دکھ جبکہ عشا اور باران کو تھکن بھری مسکراہٹ بخشی۔ کیوں لگوں جب میں آپ کی کچھ ہوں ہی نہیں؟ وہ پوری ڈھٹائی سے اعتراض کرتے بولی، پر وہ اس کے اعتراض دور کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ تم میرے دل کے دھڑکنے کی وجہ ہو کہ اب صرف تمہارے لیے زندہ ہے۔ توران نے اس کا ہاتھ پکڑے اس کی ملائم سی ہتھیلی اپنے ہونٹوں کے پاس لائے، چومتے ہی جو الفاظ اور انس لٹایا کہ دلارا کو جیسے سن کر گیا۔ یہ الفاظ وہ شخص کہہ رہا تھا جس کے ایک لمس کے لیے وہ پیدا ہونے سے اب تک ترسی تھی، تڑپی تھی۔ توران نے تو اسے لاجواب کر دیا۔ اس کا توران کے ہاتھ میں موجود ہاتھ کانپا تھا، شاید وہ پوری کانپی تھی بابا کے لمس پر۔ یہی ڈائیلاگ عیشا کے آگے بھی مارا ہوگا۔ انہیں کیسے شیشے میں اتارا آپ نے؟ وہ کمزور نہ پڑی اور جب بولی تو ہاتھ چھڑوا رہی تھی، پر چھڑوا پانا ممکن نہ تھا۔ وہ مضبوط پکڑ تھی۔ وہ توران مزدور کی گرفت اور اس کا اپنی بیٹی کے لیے حصار تھا۔ وہ الگ مزاج کی ہے، اسے منانے کے لیے اور طرح کی ایفرٹ لگی، پر تم بالکل میرے مزاج کی ہو، تو مجھے دل کھولنا پڑ رہا ہے تمہارے آگے میری زندگی۔ اب اگر توران یہ اور طرح کے طریقے پر روشنی ڈالتا کہ کیسے روٹھی بیوی سے کس اور اگلے بیبی کی فرمائش کر رہا تھا، تو دلارا دل پکڑ کر بیٹھ جاتی ایسے بولڈ بابا پر۔ لیکن شکر دلارا کو بھی پتا نہ تھا یہ اس کے بابا جان اس کے بندے باران کے بھی استاد ہیں۔ اس کا لہجہ حفیظ سا لرزا، یعنی توران اسے مشکل کہہ رہا تھا، اور عجیب سی اطراحٹ تھی کہ وہ عیشا سے زیادہ اہم ہے۔ میں نہیں پگھلنے والی۔ وہ ضد کی پکی تھی، وہ پگلانے والا تھا اور وہ بھی ضد کا بہت پکا تھا۔ جب تمہارا سنا میں نے مجھے مرتے مرتے جیسے نئی زندگی ملی ایسا محسوس ہوا۔ تمہیں دیکھتے ہی تم سے شدید والا پیار ہو گیا دلارا، اور اب تم سے مل کر یوں ہے کہ تمہارے بغیر مزید جی نہیں سکتا۔ اب اتنے زیادہ بے بس انسان کے لیے بھی تم اگر نہیں پگھلتی تو سنگ دل کون ہوگا، میں یا تم؟ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو توران مزدور نے ایموشنل بلیک میلنگ کا راستہ اختیار کیا، اور وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی توران مزدور کی بس ہو گئی ہے۔ وہ آنکھیں غرور سے اوپر کو گھما گئی جسے اترا رہی ہو کہ اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ڈسچارج کب ہو رہے ہیں آپ ہاسپٹل سے؟ سارے موضوع کلوز کرے وہ تند ہی سے بولی، کل صبح تک، لیکن اگر تم روٹھی رہی تو یہ سٹے لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو لاپرواہ بنی تھی بے اختیار اپنا ہاتھ توران کے منہ پر جما گئی۔ نہ اس کی امید دلارا کو تھی نہ توران کو۔ یہ ان دو پر جیسے دلارا کی کیفیت بے نقاب کرنے والا لمحہ تھا۔ کبھی نہ ہو یہ سٹے لمبا اور نہ یہاں واپسی ہو آپ کی۔ کہا ہے نفرت نہیں مجھے آپ سے، اور میں انسانیت سے بھری ہوئی ہوں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو کچھ نہیں سمجھتی، پھر بھی ہوئی ہے۔ وہ ہاتھ ہٹانے لگی جب توران نے اسے پکڑتے پھر سے ہتھیلی چومی۔ وہ جتنے لفظ کہتی کہ اسے پرواہ نہیں، سب بس لفظ تھے۔ اس سے اس کی محبت سرزد ہو ہی جاتی تھی۔ یہی باران اور عیشا کے لیے بھی الگ الگ طرح ہوا تھا، اور اب توران کے لیے بھی۔ مجھے تمہیں یہ انسانیت والی تکلیف بھی نہیں دینی، اتنی پیاری ہو تم مجھے۔ وہ توران کی بات سنے دل نرم ہوتا محسوس کر رہی تھی، اور یہی ابھی اسے نہیں چاہیے تھا۔ کل آپ کا اور ماما کا رات میں ڈنر ارینج کروا دوں، کوئی پرابلم تو نہیں؟ دلارا نے فیصلہ کن ہوئے اٹھ کر سنجیدگی سے پوچھا۔ تم بھی آؤ گی؟ وہ ایسا سوال امید نہیں کر رہی تھی۔ یہ توقع کے برخلاف اہمیت ملنا اچھا تھا۔ نہیں، مجھے باران کے ساتھ رہنا پسند ہے بس۔ گیٹ ویل سون۔ وہ خود ہی یہ ملاقات ختم کر رہی تھی، ورنہ توران کو معاف کر دیتی۔ ہے تم ایک بار گلے تو لگ جاؤ۔ مانتا ہوں یو آر ناٹ ہگ پرسن، لیکن مجھے اس کی بہت ضرورت ہے۔ وہ اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ باران اور عیشا بھی مسکرائے۔ ویٹ اے منٹ، اتنا سیم کیسے ہو سکتی ہوں میں آپ سے؟ جانے یہ غصہ تھا، افسوس یا دکھ، توران سمیت وہ دو بھی نہ سمجھ سکے۔ کیونکہ میری بیٹی ہو تم، اور بیٹیاں اپنے بابا پر ہی جاتی ہیں۔ اف اس آدمی کا غرور ساتویں آسمان پر تھا۔ جانے کیا کیا دلارا کے دل کو احساس چھو گیا۔ مجھے نہیں پتا بابا سے کیسے گلے لگتے ہیں۔ وہ الجھ کر ٹال گئی۔ شاہ ہے میری ملکہ، میں سکھاتا ہوں۔ وہ اس کا پیار سے ہاتھ پکڑے قریب لایا تو وہ بے اختیار قریب آ رکی۔
آپ کو کیسے پتا میں خود کو ملکہ سمجھتی ہوں؟ پھر سے جس سے آنکھیں بھرنے لگی۔ کیونکہ تم ملکہ ہی لگتی ہو۔ یہ ایک باپ کو کا بیٹی کو کہا سب سے خوبصورت جملہ تھا۔ وہ کیسے مزید ظالم رہتی؟ پاس لا بٹھائی گئی تو چپ چاپ بیٹھ گئی۔ مجھے بھی نہیں لگنا گلے، پلیز، میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے قریب ہونے سے رک گئی تو توران نے اس کی ڈوبی ڈوبی آنکھیں دیکھتے اس کی بات مانی اور بس دلارا کا سر چوما، جو گلے لگنے سے کہیں زیادہ دلارا کو کمزور کرنے کا باعث بنا۔ میں تمہارے دل کے مان جانے کا انتظار کروں گا۔ تم میرے لیے عیشا اور میری انے سے زیادہ اہم ہو۔ وہ دو مجھے بہت عزیز ہیں، لیکن اس ننھی سی ملکہ نے میری ان دو سے زیادہ محبت اور اٹینشن لوٹ لی۔ ابھی تمہاری زندگی شروع ہوئی ہے دلارا۔ میں تمہیں اچھے بابا بن کر دکھاؤں گا کہ تم بنا جھجک کہہ پاؤ کہ توران مزدور تمہارے بابا ہیں۔ تمہیں کوئی پچھلی تکلیف یاد نہیں آئے گی۔ میں بہت پیار دوں گا اپنے بچے کو۔ کبھی بے بس نہیں ہوگی تم۔ کبھی مجھ سے جڑی کوئی حسرت تمہیں چھو نہ سکے گی۔ مجھے اللہ نے میری بیٹی سے ملوایا ہے تو یہ اس کا اشارہ ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ تم سے ملنے کے لیے میرا گناہوں کی دلدل سے نکل کر شفاف ہونا ضروری تھا، اور دیکھو مجھے گندی دنیا سے نکلنے میں کئی سال لگ گئے۔ اب کبھی تمہیں میرے لیے یا میری کمی یا میری کسی زیادتی پر آنسو بہانا نہیں پڑے گا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑے یوں چوم رہا تھا جیسے شخص کے لیے دلارا سے زیادہ قیمتی اور مقدس دوسرا وجود ہے ہی نہیں رہا۔ اب بھی وہ نہ پگھلتی تو شاید بکھر ہی جاتی۔ عشا کی آنکھیں بھی برسیں۔ باران تھا اسے سنبھالنے کے لیے، کیونکہ یہ لمحہ بہت زیادہ پینفل تھا۔ جب ایک بابا اپنی بیٹی کو منا رہے تھے، ماما کو لے کر جائیں کل، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، پھر اس کے بعد اگر مجھے آپ دو کی خوشی ریئل اور پیاری لگی تو میں خود دونوں کو حق کروں گی۔ اب مزید کوئی بات مت کریں ورنہ میں رو دوں گی، اور باران سے میرا رونا نہیں دیکھا جائے گا۔ اس بار ذرا بابا جان کو جیلسی ہوئی کہ اس کا بچہ تو باران باران کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ یہ تمہاری ہر بات میں باران کیوں کود آتا ہے؟ توران کے شرارت برے سوال پر باہر کھڑے باران کو خواہ غرور ہوا۔ البتہ روتی عشا بھی بے آواز مسکائی اور باران کو یوں پیار سے دیکھا جیسے لاڈ سے کہہ رہی ہو تم ہو ہی اتنے پیارے، کیونکہ وہ پورا میرا ہے۔ اف کیا مان تھا، وہ آدمی پورا ہی فدا ہوا۔ میں بھی تو پورا تمہارا ہوں۔ توران کو اتنا پیار آیا کہ وہ بتا نہ سکا، بس دلارا کو مزید تنگ کیا۔ نہیں، آپ مما کے ہیں آتے۔ وہ اسے یاد دلانا نہ بھولی کہ وہ کس کا ہے۔ اپس، یہ تو مجھے تمہارے سامنے یاد ہی نہیں رہا۔ چلو پھر تم باران کو ہر بات میں لا سکتی ہو، پوری اجازت ہے۔ وہ خوش دلی سے مان گیا تو دلارا بس آنکھوں کی حدود تک مسکرائی، اور پھر باہر کے دو جاسوس باشندوں نے ایک ساتھ اندر انٹری ماری۔ دلارا، تم نے دیکھا یہ ہماری باتیں سن رہے تھے دونوں مشکوک لوگ۔ توران نے دونوں کو دیکھتے شکایت لگائی، جس پر دلارا نے دونوں کو گھوری دی۔ ہاں، تم دو سے بمب ایک ساتھ تھے تو ہم کیسے کہیں اور جاتے؟ تم دو کا کیا بھروسہ ایک دوسرے کی جان وان لے لیتے؟ ہم دونوں بس سیکیورٹی گارڈز کے فرائض نبھا رہے تھے تو ہمارے کان میں باتیں پڑ گئیں، ہے نا عشا؟ باران نے خود پر سے اور عشا پر سے یہ جاسوس ہونے کا ٹیگ ہٹوایا، جبکہ باران آ کر جھکتے توران سے جسے گلے لگا۔ دلارا کو بہت پیار آیا، جبکہ عشا بھی فی الحال توران کی طرف بس پیار سے ہی دیکھ رہی تھی۔ زیادہ چوٹائی کیا؟ توران کو سب خبر تھی۔ تبھی اس نے باران کے کندھے کے زخم کے بارے پوچھا، جس نے معمولی ہے کہہ کر ٹال دیا، جبکہ دلارا بھی اٹھ کر فوراً سے باران کا ہاتھ تھام گئی۔ کچھ دیر رکو دلارا، توران نے بے تابی سے دلارا کو دیکھتے کہا، جو سر نفی میں ہلا گئی۔ میں بور ہو گئی، ابھی جا رہی ہوں، کل آپ دو کی ڈنر کے بعد ملوں گی، تب تک بائے۔ چلیں باران۔ وہ بابا سے بور ہو گئی تھی، یہ کہتے ذرا نہ گھبرائی، اور اس کی یہی عادتیں تو اس سے اور پیار کرنے پر مجبور کرتی۔ میں دلارا کے ساتھ ہوں، تم دو اس کی فکر مت کرنا، اینڈ گیٹ ویل سون توران۔ باران نے ہی مسکرا کر اپنی منہ پھٹ جان کی کہی بات پر ماحول خوشگوار کرتے اجازت لی، جبکہ توران نے جاتے جاتے جیسے فلائنگ کس کرے دلارا کو دیکھا۔ وہ توران کی حرکت پر نظریں چراتی باران کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کی اس کیوٹ حرکت پر عشا اور توران تو ہنسے ہی،
اپنی اس انوکھی مخلوق پر باران کو بھی پیار آیا۔ اس کا قصور نہیں، اس کے بابا ہی بہت ہینڈسم ہیں۔ تھوڑی شفیق روح انسٹال کرو اپنے اندر دوست، یہ اپنے جلوے بس عیشا ڈارلنگ تک رکھو۔ تمہیں کلاسز دلوانی پڑیں گی باپ بننے کی۔ ملتے ہیں ہم، سی یو۔ باران کو شرم دلانی ضروری لگی، اور اب تو وہ توران سے بہت زیادہ فرینک تھا، تو توران نے جواباً کی مشورہ دل سے لگایا اور زرخم بھی کیا۔ مجھے باپ بننے کی کلاسز دے گا ہمارا دوسرا بیبی، ہے نا عائشہ؟ دلارا اور باران کے نکلنے کی دیر تھی کہ رہی سہی شفقت اور بدرانہ رنگ بھی توران کے آس پاس سے دامن چھڑوا کر کان پکڑتے ہوئے نکل گئے۔ عائشہ نے ہونک بنے اس بے شرم آدمی کو دیکھا جس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، رو رو کر منہ اکڑ گیا میرا، آتی ہوں ہاتھ منہ دھو کر۔ عائشہ نے بیگ رکھتے سخت چڑھ کر واش روم کا رخ کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ بالکل نہیں شرمائی۔ تھوڑا میک اپ بھی تو نہیں لگایا نا، کھل کھل کر منہ ہی اکڑے گا بیچارہ۔ عقب سے بآواز بلند ہانک لگائی گئی جس پر عائشہ واش روم سے گردن باہر نکالے اسے کھوری۔ یہ میری نیچرل بیوٹی ہے، سمجھے تم؟ انگلی اٹھا کر عائشہ نے اسے وارن کیا۔ میں نے جو ایک کس کی تھی تمہیں، ابھی تک منہ سے کسی میک اپ آئٹم کا ذائقہ آ رہا ہے۔ اگلی بار میرے قریب آؤ تو اپنی واقعی نیچرل بیوٹی کے ساتھ آنا۔ مجھے کس کرتے بس تمہارا ذائقہ آنا چاہیے، نہ کہ کسی میک اپ پروڈکٹ کا۔ وہ اس وقت خود کو عائشہ کا مالک ہی تو سمجھ رہا تھا، کس جرت اور دلیری سے وہ حکم بھی دے رہا تھا کہ عائشہ خیرت و بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن لگی۔ یہی تمہاری چیپ حرکتیں تمہارے اندر کبھی باپ والی شفقت انسٹال نہیں ہونے دیں گی، اور تم رہنا دلارا کے لاڈ پیار سے محروم۔ مجھے کیا، وہ بھی تو اپنے نام کی ایک تھی۔ دانت پیسے لفظ چبا چبا کر دھمکاتی۔ واپس اندر گھسی تو توران کتنی دیر تکیے سے سر جوڑے مسکراتا رہا، جبکہ وہ جسے شرم کا دوڑا پڑا تھا۔ اسے باہر لائے باران کی بھی ہنسی چھوٹ گئی، حالانکہ اس نے پوری کوشش کی تھی نہ ہنسنے کی، پر اس وقت شاید اس کا دلارا کے لیے دھڑکتا دل خوش ہی اتنا تھا کہ ہنسی کو بریک نہ لگ سکی۔ تم مجھ پر ہنس رہے ہو باران؟ وہ اس کے روبرو ہوتی باقاعدہ آنکھوں میں نمی بھرے بولی، جسے امید نہ تھی یہ بھی دلارا کی کیفیت پر ہنسے گا۔ نہیں، میں خوش ہوں، تمہارا دل آج ہر تکلیف سے آزاد ہو گیا۔ اب بس بہانہ ملے اور میں ہنستا جاؤں، ایسی حالت ہے میری۔ وہ جو اداس ہو رہی تھی تھم کر رہ گئی۔ اس سوال کا کبھی کسی نے ایسا خوبصورت جواب نہیں دیا ہوگا جیسے باران نے دیا۔ ان کا فلائنگ کس کرنا بہت پریٹی تھا نا، اور وہ یہ کرتے لگے بھی بہت پیارے، بس تبھی مجھے شرم آ گئی۔ مطلب تم سمجھ جاؤ۔ وہ اس کے سمجھنے کے باوجود اپنی حالت بتانے لگی، اور باران کو اسے کسی چیز کی وضاحت دینے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ سمجھ گیا، تبھی تو کہہ کر آیا ہوں باپ بننے کے وقت باپ بنو دوست، کوئی نہیں عادت ہو جائے گی۔ اب تمہیں اتنے ینگ اور ہینڈسم بابا اللہ نے دیے ہیں تو ہم سب کیا کر سکتے ہیں سوائے تم دو کے اس کیوٹ سے رشتے پر خوشی سے ہنسنے کے۔ بات میں دم ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑی خالی روم کے اندر لایا جو اس کا چینجنگ روم ہی تھا، جہاں دلارا کو یہ نرس والے روپ سے واپس باران کی دلارا بننا تھا۔ میں ہینڈسم بس تمہیں مانتی ہوں۔ دلارا نے شرما کر سر اٹھاتے جسے اعتراف کیا۔ مجھے اس بات پر یقین ہے، چینج کرو پھر چلتے ہیں کہیں گھومنے۔ وہ اس کے بال سمیٹتا اس کی شوخ مسکراہٹ دیکھتے بولا تو دلارا کو یوں ہی خیال سا آیا، باران اگر اس روم میں کوئی کیمرہ ہوا تو میں تو پہلے بھی چینج کیا تھا۔ یہ ڈر خواہ ہی دلارا کے دل میں آ گیا تھا۔ باران نے اس کی ڈری ڈری حالت دیکھی جیسے وہ اس کے سینے سے جڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ صرف تسبیح ہے؟ باران نے اسے ایک ہاتھ سے ہساڑتے اپنی کلائی کا وہ اسپیشل بریسلٹ دکھایا تو وہ اپنے جاسوس کی طرف شرارت سے دیکھنے لگی۔ پھر کیا ہے باران؟ وہ جاننے کو بے تاب تھی۔ یہ ایک چارج سمارٹ ڈیوائس بھی ہے، اگر اس جگہ کوئی خفیہ کیمرہ یا ریکارڈر ہوتا تو اس کے یہ موتی بلنک کرتے۔ باران کے بتانے پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، عجیب سے خوشی تھی جس کا وہ اظہار بھی نہ کر پا رہی تھی۔ میں جب اس قبیلے میں تھا یہ مجھے توران نے بھیجی تھی،
اس کے تھرو ہی مجھے اس کا بھیجا ریکارڈر ملتا، جس میں دوران مجھے اگلی بریفنگ دیتا تھا کہ اب جمنائی کے لوگ کہاں ہیں، اور یہ سب ہماری ملی بھگت تھی، ہے نا مزیدار؟ وہ یہ سب سنے اداس سا مسکرائی، باران کی گردن میں بازو ہار سے پروئے۔ تم نے یہ آخری کرمنل ختم کرنے میں میرے بابا کی مدد کی، تم نے اتنے سارے کرمنلز کو مارا، تم ایک مشن کے لیے اپنی جان یعنی مجھ سے دور رہے۔ ویسے یہ آخری بات مجھے بری بھی لگ سکتی ہے، پر نہیں لگ رہی۔ تم نے جو کچھ بھی کیا میرے لیے، اس کے لیے وہ جذبات اور محبت میں لپٹے اسے شکریہ کہنے ہی والی تھی، جب اس نے اس کے ہونٹوں پر نرمی سے جھکتے اس ایسے تکلفات سے بڑی محبت سے روکا۔ میں تھینک یو کے بجائے کس چاہوں گا اگلی ہر بار، بس۔ وہ اس کی شوخ گستاخ امبر آنکھوں میں پھیلی بے پناہ محبت پر لجا سی گئی۔ پھر گلے لگ کر اس نے اپنا سکون باران سے بانٹا، جو باران کے لیے اپنے سکون سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ ماما اور بابا کے لیے کل کا ڈریس لینے چلیں باران، وہ 2 بلیک میں آفت لگیں گے، کیا خیال ہے؟ پیار سمیٹتے ہی اسے فوری خیال آیا، جبکہ باران اس کے کہے اور خواہش کیے ہر خیال کو تعبیر کرنا ہی اپنا سکھ جان رہا تھا۔ پہلے بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ کچھ سکون ملا دل کو بات کر کے۔ وہ اس کی دکھاوے کی خوشی کے پار اس کے دل کا ساتھی بھی تو تھا۔ وہ اس کی دکھاوے کی خوشی کے پار دھڑکتے اس کے دل کا ساتھی بھی تو تھا۔ دلارا کی آنکھیں سی بھر آئیں۔ رات کو بتاؤں، ابھی رو دوں گی۔ وہ اس سے مہلت مانگ رہی تھی، اور وہ اتنے پیار سے مانگ رہی تھی کہ باران یلدرم کو دینی پڑی۔ رات کو بتا دینا، ابھی مت رونا۔ محبت سے سمیٹ لیتے ایک مشورہ دیا، جس سے وہ مسکراتی ہوئی مان گئی۔ وہ ساتھ تھا تو وہ پہاڑ جیسی مضبوط تھی، صحیح نصیب۔ وہیں دوسری طرف عشا ہاتھ منہ دھوئے جب باہر آئی تو سچ میں دگنی پیاری لگ رہی تھی۔ چہرہ خفیف سا گلابی تھا جو مزید پیارا لگ رہا تھا۔ دوران کو دیکھتے جسے پھر ہر طرف نادیدہ حدت حائل ہونے لگی۔ سچ این اڈوریبل گرل۔ دوران کی آنکھیں اس وقت ہر عمار اور مدخوشی سے آزاد تھیں۔ تبھی عشا کو ہمت ملی، وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ سکی۔ تمہیں کیسا لگا اس سے مل کر؟ یہ سوال بس وہ یوں ہی کر بیٹھی، ورنہ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا۔ مجھے گھر جیسا محسوس ہو رہا ہے۔ تم نے میری زیادتیوں اور ظلم کے باوجود مجھے یہ احساس دیا، میں سمجھا نہیں سکتا کیا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے سے قریب کر رہا تھا، پر توران کے فون رنگ کرنے نے جسے ان دو کے بیچ بڑھتی قربت کو روک دیا۔ بابا کال کر رہے ہیں، کیا میں اٹھا لوں؟ وہ اپنا سائیڈ میز پر رکھا فون اٹھائے آتی کال دیکھ کر بولا، تو عشا نے ہولے سے سر ہلایا۔ جی بابا۔ کال اٹھاتے ہی وہ نرم سے لہجے میں بولا تو اس جانب جیسے اس آواز کو سننے والی ہستی جی اٹھی تھی۔ بابا کے لاڈلے، اب اور کتنا تڑپاؤ گے؟ آ جاؤ نا واپس، تمہاری دادی اور ماں کو مزید نہیں سنبھال سکتا۔ وہ تم سے ملنے کو اتنی بےقرار ہیں اب کہ خود وہاں آ جائیں گی۔ برہان مزدور کی آواز بس دوران مزدور کو بھی بس برہان نے سنا۔ اس وقت نہ گل خانم میں ہمت تھی اسے سننے کی، نہ المیرا میں۔ وہ دوران کو سامنے چاہتی تھی۔ تبھی برہان نے ان دو کی تڑپ دیکھتے بڑا بے بس ہوئے کال کی تھی، کیونکہ آج حویلی میں نازلی اور آزاد آ رہے تھے، تو المیرا بالکل کچن کی ہو چکی تھی اور گل خانم بھی مدد کے لیے موجود تھی۔ سب واقعی بدل چکا تھا۔ عشا کو لگا اسے چلے جانا چاہیے، پر جب وہ اٹھنے لگی دوران نے اس کا ہاتھ پکڑے روک لیا اور واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس نے کوئی اعتراض نہ کرتے بات مان لی۔ میں اسی ویکنڈ پر آ رہا ہوں، بالکل پریشان نہ ہو اور ان کو کہہ دیں میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ واپس آ رہا ہوں، تو مزدور حویلی دلہن کی طرح سجی ہونی چاہیے۔ یہ خبر اس باپ کے دل کو خوشی سے بھر گئی۔ خوشی آنسوؤں کی نمی بن کر آنکھوں تک چلی آئی تھی۔ عشا اور برہان مزدور کی ایک سی کیفیت تھی۔ ضرور ہم سب کے دل بھی سجے ہوں گے، تم حویلی کی بات کرتے ہو میرے شہر۔ خیر سے لوٹو تینوں۔ آج انّے نے آزاد اور نازلی کو بلایا ہے حویلی، معافی مانگنے کا وقت آ گیا ہے توران۔ یہ بڑے دل کی بات تھی جس کی توران کو اپنے بابا سے امید نہ تھی۔ میری وجہ سے دشمنوں کے آگے جھکنا پڑ گیا آپ کو بابا،
یہ بس ایک زخمی کرتا سوال تھا۔ برہان مستور نے اپنی درد کرتی بھیگی آنکھیں رگڑی اور نفی میں سر ہلا گئے۔ نہیں، تم سے ملنے کے بعد کوئی دشمن لگ ہی نہیں رہا، سارا جہاں دوست ہو گیا۔ میں نے جب بننے کو بتایا تمہارا، وہ بھی پتھر سے پھول ہو گئی۔ ہماری اصل خوش قسمتی تو تم تھے، دور تھے تبھی ہم مشکلات میں گرے رہے۔ اب بس کوئی بری بات یا پرانی دردناک کیفیت نہیں سوچنی، شدت سے منتظر ہیں ہم بس تمہارے۔ اپنی ماں کو مزید مت آزماؤ، آ جاؤ توران۔ یہ بہت درد بری گزارش تھی لیکن پیار اور انسیت سے بھری تھی، تبھی سہ لی گئی۔ لیکن عیشا نے نہ جانے کو بہتر جانا، کیونکہ وہ چلی جاتی تو توران کی اداسی مٹانے والا کوئی نہ بچتا۔ اس نے توران کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ دیا، جیسے اس شخص کے کمزور پڑنے میں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا احساس دلا رہی ہو۔ تو مسز توران کل میرے ساتھ ڈنر ڈیٹ پر چلو گی؟ میرے بچے نے تو آرڈر لگایا ہے، پر تمہاری مرضی بھی ضروری ہے۔ وہ یکدم ہی شوخ ہوتا واپس اپنے مزاج میں لوٹا۔ اداسی اندر گھوٹ لی، وہ جانتی تھی اب باپ بیٹی کی مرضی چلے گی، میری رضا کون پوچھے گا بھلا۔ وہ بھی متبادل طریقے جانتی تھی توران کو مسکراہٹ دے کر اداسی بھلانے کے۔ آخر جس عورت نے برباد اور رسوا ہو کر بھی محبت نہ چھوڑی ہو، وہ اب سب ٹھیک ہونے پر دوبارہ محبت کی دیوی کیسے نہ بنتی۔ توران نے بڑی جلدی اسے اس کی خوشی سمیت فتح کر لیا تھا، شادمانی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اب تم آرام کرو، خود پر زمین روح سے لاتی نگاہوں کا اثر اپنے جسم و جان پر بھاری خیال کرے۔ وہ اور توران کے آرام کے لیے وہ جانے کے بارے سوچ رہی تھی، لیکن دوسری جانب یہ سوچ گراں گزری، ایسا اس نے نہیں اس کے بگڑے موڈ کے چہرے تکاتے برے آثار سے معلوم ہوا۔ میں آرام ہی کر رہا ہوں، یہ بتاتے وہ کہیں اندر غصہ یا پھر ایسی ہی نہ دکھائی جا سکتی بے بسی چھپاتا نظر آیا۔ تم نے کر دکھایا، ایک ہی ملاقات میں اسے منا کر۔ تم نے جس سے بات کی اس کے ہر اعتراض کا جواب دیا توران۔ اس سے ثابت ہوا کہ تمہیں اس سے بہت پیار ہے۔ عیشا کی آنکھوں میں جو نرمی اور اپنائیت تھی، یہ چیز توران اپنی جان کے بدلے بھی پاتا تو سودا مہنگا نہ تھا۔ مجھے تم سے بھی بہت پیار ہے۔ ایک ہی جملے سے وہ بھی لفظی، کسی نے یوں کسی کو کہاں خریدا تھا جیسے توران نے عیشا کو خرید لیا۔ وہ سکون میں تھی کہ اس کے دل کے دونوں حصے آج واقعی سکون میں ہیں، ورنہ عورت تو اپنا سب کچھ ماں بنتے ہی بھول جاتی ہے، اپنے ارمان، اپنی تکلیف اور اپنے سکھ۔ مجھے تمہارا پیار نہیں چاہیے، بس دلارا خوش رہے۔ سب بھولنا بھی ممکن نہیں ہے، تو پلیز ایسا کوئی تقاضا جس کے بارے میں ابھی میں سوچ بھی نہیں سکتی، نہ بھی آنکھوں میں لاؤ نہ زباں پر۔ وہ اسے یہیں رک جانے کی دھمکی دے رہی تھی۔ غلطی عیشا سے یہی ہوئی، سر پھرے آدمی سے تکرار ہمیشہ خطرناک نتائج لاتی ہے۔ مجھے تمہاری اپنے لیے وہی دیوانگی اور پاگل پن چاہیے، ایک محبت برا تقاضا کیا گیا۔ کیا تم ڈیزرونگ ہو اس کے لیے؟ آنکھوں میں اداسی برے اصولی سوال آیا۔ نہیں ہوں، پر محبت تو اب نہیں دیکھتی جانا۔ اس کے ہاتھوں میں عیشا کے دونوں ہاتھ قید ہوئے تو وہ اس کے نزدیک سرکتی بھول گئی کہ سانس کیسے لیتے ہیں۔ اگر محبوب پورا ہی غائب ہو تو؟ اس شخص کے اختیار میں آنے سے پہلے عیشا نے اس جان لیوا قربت سے بچنے کو بونڈی کوشش کی، پر فضول گئی۔ وہ پہلے ہی بہت نزدیک ہو چکی تھی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے اگلی سانس توران کے جواب سے جڑ چکی تھی۔ لمحوں تک کی سانس پھول گئی۔ جی جناب، تو آج کی ایپیسوڈ یہیں اس دھک دھک پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دھماکے دار ہونے والی ہے۔ ناول جو ہے وہ اگلا ویک بھی چلے گا، کیونکہ مین چیزیں تو رہ ہی گئی ہیں۔ میں نے سوچا تھا اس ہفتے کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن نو وے، کسی بھی طرح کمپلیٹ نہیں ہونے والا، یہ نیکسٹ ویک میں ہی ہوگا۔ تو اس کی 5 6 7 ایپیسوڈ مزید ہوں گی، تو خوش ہو جائیے لالا۔ تو مزید
یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ یہ ختم ہوگا جب تو آپ کو اس کے لیے اس کے بارے میں ڈیٹیل PDF سب کچھ اور نیکسٹ ناول کی اپڈیٹ فوراً ملتی رہیں، فوراً ایپیسوڈ ملنا شروع ہو جائیں. تو بالکل بھی نہیں آپ لوگوں نے ادھر ادھر غائب ہونا، ٹھیک ہے نا. یہ میں پہلے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، تو پھر آپ بھول جاتے ہیں. جی تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو بہت ہی اسپیشل اور ہونے والی ہے. تو ملتے ہیں پھر، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا. بائے بائے.